सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ जलाए जाएंगे। इस रूए अर्श पे सबसे मजबूत चीज जो है ना अल्लाह की मखलूकात में से, वो पहाड़ है। कोई भी जानदार या हमारी लैंग्वेज में जो बेजान चीजें हैं, चाहे वो दरख्तों की फॉर्म में हो, जानदार चीजें चाहे जानवरों की फॉर्म में हो, कोई भी इतनी मजबूत नहीं है अपनी कंस्ट्रक्शन के एतबार से जितने पहाड़ हैं, बल्कि ये पूरी जमीन की डायनामिक बैलेंसिंग इन पहाड़ों की वजह से। तो पहाड़ भी ग्रेविटी की वजह से डिस्टर्ब होके ऊन की तरह बिखर रहे होंगे। जैसे रुई के रेशे उड़ते हैं ना जब उसकी धुनाई की जाती है, तो इस तरह ये पहाड़ इस जमीन के ऊपर तैर रहे होंगे। जमीन बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। इज़ा शम्सु कुव्विरत, वो वक्त याद करो जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूम उनकदरत, और सितारे बिखर जाएंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्टर्ब कर देना है, और उसका एंड रिजल्ट ये है कि फिर ग्रेविटी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इस कायनात के अंदर जितने इजराम फलकी हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, ये सब के सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जितने भी सन है, जितने भी सूरज हैं, वो तमाम के तमाम इसकी वजह से एक दूसरे में मिल के खत्म हो जाएंगे। तो वो वक्त याद करो जब सूरज को लपेट दिया जाए और तारे बिखर जाएं। व इदल जिबालु सुय्यरत, और पहाड़ों को उखेड़ दिया जाए। इस रूए अर्श पे सबसे मजबूत चीज जो है ना अल्लाह की मखलूकात में से, वो पहाड़ है। कोई भी जानदार या हमारी लैंग्वेज में जो बेजान चीजें हैं, चाहे वो दरख्तों की फॉर्म में हो, जानदार चीजें चाहे जानवरों की फॉर्म में हो, कोई भी इतनी मजबूत नहीं है अपनी कंस्ट्रक्शन के एतबार से जितने पहाड़ हैं, बल्कि ये पूरी जमीन की डायनामिक बैलेंसिंग इन पहाड़ों की वजह से। तो पहाड़ भी ग्रेविटी की वजह से डिस्टर्ब होके ऊन की तरह बिखर रहे होंगे। जैसे रुई के रेशे उड़ते हैं ना जब उसकी धुनाई की जाती है, तो इस तरह ये पहाड़ इस जमीन के ऊपर तैर रहे होंगे। जमीन बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। व इदल इशार उत्तिलत, जब ऊंटनियां, ऐसी ऊंटनियां जो कि प्रेग्नेंट हों और उनके बच्चे पैदा होने वाले हों, वो भी बिखरती हुई हर तरफ नजर आए। अरब के लोग असल में जो ये ऊंटनियां थी ना, जो प्रेग्नेंट ऊंटनियां थी, जिस तरह आजकल हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में जब भैंस का बच्चा होने वाला होता है तो बड़ी उसको प्रोटोकॉल से, बड़ी हिफाजत से उसको रखा जाता है, क्योंकि आमदा जितनी रोजी है उसी से वाबस्ता होती है। तो अरब के लोगों में ऊंट की बड़ी अहमियत थी। ऊंट के बगैर तो उनकी जिंदगी समझ ले किसी भी रास्ते पे, सफर पे गुजर नहीं सकती थी, क्योंकि ऊंट को अल्लाह ने ऐसी क्वालिटीज दी हैं जो दुनिया में और किसी जानवर के पास नहीं है। 1 महीने तक बगैर पानी पिए वो सफर कर सकता है। ये क्वालिटी तो किसी भी जानदार की नहीं है। वो स्टोर कर लेता है पानी अपने अंदर। तो जब ऊंटनी जो है वो प्रेग्नेंट होती थी, हामिला होती थी, तो वो बड़ी उसकी हिफाजत रखते थे कि अब औलाद होगी इसकी तो हमने उसको आगे लेके चलना है। तो अरब के लोगों को उसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाएगी कि जिस ऊंटनी को तुम बड़ा एसेट समझते हो अपनी जिंदगी में, वो क़यामत वाले दिन वो प्रेग्नेंट ऊंटनियां भी गोया के इस तरह बिखर रही होंगी, उनका मालिक भी उनसे बेखबर होगा। ऊंटनी है क्या, सूरह अल हज के शुरू में आया कि जो माँ है वो भी अपने बच्चे को भूल जाएगी। हर चीज, हर इंसान नशे की हालत में दिखाई देता होगा, हालांकि वो नशे में नहीं होगा बल्कि अल्लाह का अजाब शदीद होगा। ये सूरतुल हज की शुरू की आयत है। मैंने सूरतुल क़ियामा में भी कवर की थी, आज क्रॉस रेफरेंस के तौर पे उनको मैंने सिर्फ कोट कर दिया, आप खुद पढ़ लीजिएगा। व इदल वुहूश हुशिरत, जब सारे वहशी जानवर भी यकजा कर दिए जाएंगे। यानी अल्लाह का ऐसा खौफ होगा कि वहशी जानवर भी सहमे में होंगे। वरना आप सोच सकते हैं कि बकरी और शेर एक जगह पे जमा हो और शेर बकरियों पे हमलावर ना हो,
یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں. شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے. یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے, لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے. وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے ہوئے کھڑے ہوں گے. انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے. تو وہ وحشی جانور بھی, کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری, جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن, صحیح مسلم کی حدیث ہے, دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو. بدلے کا دن ہے جی وہ, مالک یوم الدین, قیامت کا دن بدلے کا دن ہے. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے, لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے, اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے, سب پہ چھایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, آگے جا کے آئے گا نا, زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا, سارے پہاڑ اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائیں گی. تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا, یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا. تو یہ جو سمندر ہیں, آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں. بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں. اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں, پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے. وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے, لاوا وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے, وہ لاوا جمع ہو کے ایک پورے کا پورا ایک نیا آئی لینڈ بن جاتے ہیں. اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا, تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں, جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو, تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی, اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں ہیں. اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی, جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں. اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. ظاہر سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی, کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوں گی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا, یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کرنا. بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو. انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے. جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو.
اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں. اگر آپ نے وہ حدیث ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب المساجد چیپٹر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو شروع میں یہ حدیث مل جائے گی، کیونکہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اسی لیے وہ مساجد والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں مشکات والے امام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ نے. آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے. 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی. 3000 روزانہ. ظاہر ہے کوئی 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں. اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے. 3000 بچیاں. آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں بھی. اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی. وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے. کتنی یہ بری ٹریڈیشن ہے. یہ لالا بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کا جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں. یہ لالا بات ہے، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت دن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا. کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے. تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے، تجھے بدلہ دلایا جائے گا. کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کے ان گناہوں کو معاف کیا. کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بچی سے پوچھے گا جسے دفنا دیا گیا تھا زندہ یا قتل کر دیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا. جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی. جہنم ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا، تاکہ بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے، قرآن میں آتا ہے. اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے. اللہم اجرنا من النار، آمین. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی. جنت بھی آ جائے گی، حاضر کر دی جائے گی، اور دوزخ بھی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ 13 آیات کے بعد
اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. عالمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان لے گا، اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے اللہ کے پاس بھیجا تھا وہ حاضر کر دیا جائے گا. کسی نے دنیا میں نافرمانی کی تھی تو اس کا نام اعمال اس طرح کا سامنے آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان بن کے اطاعت اختیار کی تھی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کی تھی، اس کا نام اعمال بھی لا کے سامنے کر دیا جائے گا. تو ظاہر نام اعمال جب سامنے آئے گا تو پھر انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوگا. تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب انسان کا نام اعمال سامنے رکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے، خود ہی اپنا حساب کر لیں. اس لیے آپ دیکھ لیں یہ جو اخلاقی حص جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ آج بھی دنیا کا بدکار سے بدکار شخص بھی، خواہ کو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا ایون مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، اس سے بھی اگر پوچھیں نا کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے یا سچ بولنا، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بھی کہے گا کہ سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی حص ہے. کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا یہ اچھا کام ہے یا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اچھا ہے؟ وہ کہے گا جی دھوکہ دہی دینا جو برا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. کسی کے ساتھ ظلم کرنا اچھا ہے یا کسی کی خیر خواہی کرنا؟ یہ اللہ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹیز رکھتی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی کا مادہ اندر. انبیاء کرام تو صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں نور علی نور. انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان کے اندر جو اخلاقی حص ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی معاشرے میں رہتا ہو. تو ہر جان پھر اس دن اپنے نامہ اعمال کو سامنے دیکھ لے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو یہ کالجز کے یونیورسٹیز کے وہ بڑے جو یعنی بے حیائی کی زندگی گزارنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا، آپ ان کے بھی انٹرویوز کریں نا اگر، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے، تو کہیں گے جی نیک شریف و پردہ کرتی ہو. اور اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے. تو آپ جو کچھ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی پٹ کریں نا. خود آپ کی جو کریکٹر ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ بےغیرتی کے اوپر مبنی ہے اور آپ کی خواہش جو ہے وہ غیرت والی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا. ان پٹ اچھی ہوگی تو آؤٹ پٹ اچھی نکلے گی. ان پٹ نیگیٹو کا کبھی بھی آؤٹ پٹ پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اللہ فرماتا ہے نہیں اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. یہ وہ لا آ گئی ہے نا، یعنی یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، نہ، غلط کہتے ہیں. اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے ستاروں کی، جو یعنی کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو زمین. آپ یہ کبھی رات کے وقت بھی اگر آپ نارتھ سٹار کو ڈھونڈنا ہو نا، تو وہ جو بڑا سا چمچا جسے کہتے ہیں نا ہم دبے اکبر، اس کے جو نچلے والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے. تو وہ پوری رات آپ کو اس کی پوزیشن یوں نارتھ سٹار کے گرد یوں گھومتی ہوئی نظر آئے گی. رات کے وقت ادھر ہے تو آپ سحری کے وقت دیکھیں گے وہ یہاں پہنچا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان ستاروں کو جن کو اللہ نے اس طرح ایڈجسٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ان کی اورینٹیشن بدلتی ہے، مجھے ان کی قسم، یعنی ان کی قسم کا مراد یہ نہیں کہ وہ بہت عظیم ہے، مراد یہ ان کے بنانے والے کی قسم جس نے ان کو ان کاموں میں لگایا. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے. صبح بھی تو سانس لیتی ہے نا. صبح کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ایک شخص کی سانس آپ فیل کرتے ہیں اس کی زندگی کی علامت. رات کو بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے، جب رات جانے لگتی ہے صبح آتی ہے تو گویا یہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے. چرند پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ گہما گہمی ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جیسے انسان بھی جب صبح اٹھتا ہے تو ہلکی سی انگڑائی لیتا ہے، کرتے کرتے وہ پھر اٹھ جاتا ہے. صبح کے وقت جب وہ سانس لے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا. یہاں رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ آگے آ جائے گا
اور اس سے پہلے پارہ نمبر 29 میں یہ سیم الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے آئے تھے، عزت والا رسول۔ فرشتوں میں رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو انسانوں میں رسولوں کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش عرش مکین، وہ عزت والا رسول وہ ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں، جو عرش کا مالک ہے اس کے ہاں اس کی قوت ہے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہے، یعنی جو اللہ نے وہی دی وہ امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے، اور فرشتوں کے ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتے اس کے اوبیڈینٹ ہیں، یعنی روح قدس جبرائیل علیہ السلام۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کوئی جنات کا اثر ہو گیا نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو مکے کی لوگوں کی آنکھوں کا تارا اور بڑی ڈائنامک لائف گزاری، اس نے صادق اور امین، بڑی ایکسٹروورٹ لائف تھی۔ نبی علیہ السلام کو گوشہ نشینی کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے، پہلے آپ لوگوں کی بھیڑیں چڑھایا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کیا، ایک مکے کی امیر عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی، پھر ان کے لیے تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اتنا شخص جو اتنا ایکٹیو شخص ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا ہو، اچانک وہ وہاں پہ ایک نئی دعوت لانچ کر دے تو ہلچل تو مچ جائے گی۔